हाय वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आज हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, रेलवेज़ मिनिस्टर हैं। वैसे तो आप इनकी बातें बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन आजकल और ज़्यादा चर्चा इनका हो रहा है क्योंकि इनकी किताब जो है वो आई है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। तो शेख साहब, लगता है और जो सुना है और जो हमने देखा है, द बुक इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स और पहली एडिशन ख़त्म हो चुकी है, दूसरी एडिशन कब आ रही है? मार्केट में व्यूज़ जानना चाह रहे हैं। दूसरी एडिशन भी आ गई हुई है, अब तीसरी की बात करें। तीसरी की? अच्छा, मुझे तो कि अभी दूसरी एडिशन जो है शायद अभी आई नहीं है मार्केट में, तीसरी आ रही। अच्छा, दूसरी आ गई, अब तीसरी की तैयारी करें। तो क्या रिस्पांस क्या आ रहा है शेख साहब आपको? आप ज़बरदस्त आ रहा है। 6-7 दिन में आप देखें ना, इतनी बुक की सेलिंग। आजकल तो लोग किताब ही नहीं पढ़ते, लेकिन इसके बावजूद पढ़ रहे हैं तो उनकी मेहरबानी है। ये भी एक अच्छी बात है कि मेरी वजह से भी कुछ शौक़ बढ़ जाए किताब पढ़ने का। अच्छा शेख साहब, ये बताइए, जो लोग बहुत जानना चाहते हैं वो ये कि इस किताब में क्या आपने, वैसे तो आप खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, लेकिन 100% सच्ची और खरी बात हुई है? नहीं, 100% तो नहीं खरी लिखी, वो लिखूँगा। मेरा हौसला बढ़ गया। तीसरी और आखिरी किताब लिखूँगा तो वो 100% लिखूँगा। ये तीसरी और आखिरी नहीं है इसका? ये आखिरी नहीं है किताब? ये आखिरी नहीं, इसके बाद एक और आनी है। ये तो मैंने जल्दी ख़त्म कर दी ना। अगर मैं कोरोना में बीमार ना हो जाता तो फिर मैं इसको ही मुकम्मल करता। मेरे में हिम्मत नहीं थी तो मैंने जल्दी इसको ख़त्म कर दिया। कोरोना की हालत मेरी काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये ना हो कि किताब से ही जाए आदमी। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन फिर इसका मतलब जो ये बात हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ से ये अक्स किया जा रहा था कि शायद ये आखिरी किताब है, आपने कहा ML1 बन जाए, नाला का मसला जो है वो हल हो जाए। सियासत की बात है। अच्छा, तो मैं वही पूछ रही थी, सियासत में और किताब में बड़ा फर्क नहीं, मैं ये कह रही थी कि क्या जो सियासत के उसमें ये लिया जा रहा था कि इस किताब के बाद शायद आप पॉलिटिकल करियर को खैरबाद कहने वाले हैं, क्या ये बात सही है? मैं चाहता यही है, मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं भरा हुआ मेला छोड़ के जाऊँ, एक नाला लई के पीछे पड़ा हूँ, वो भी शुरू हो जाए। ML1 तो इंशाअल्लाह 20 तारीख तक टेंडर आ जाएगा, 20 नहीं तो इस महीने के आखिर तक आ जाएगा। लेकिन नाला लई जो है वो, उस पर काफ़ी काम की ज़रूरत है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर तगदो कर रहा हूँ। उसके बाद सियासत को खैरबाद क्या करना है, काफ़ी हो गई है बस। आपका ख्याल है वैसे जो आदमी इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में रहा हो, इतना उतार चढ़ाव, उसको पॉलिटिक्स के बगैर भी ज़िंदगी एंजॉय करके देखनी चाहिए। वैसे आपने टाइम थोड़ा सा गुजारा, आप 80s से जो है वो वज़ीर बन रहे हैं, बीच में जो थोड़ा एक पैच था 5 साल का, वो अच्छा था, वैसे एंजॉय किया आपने? नहीं, वज़ीर बन के ज़्यादा एंजॉय करता है आदमी। तो फिर कैसे आप रहेंगे? फिर आप कैसे रहेंगे? ये तो देखने की बात है, कैसे रहेंगे ये तो फिर वक्त ही बताएगा कैसे रह रहे। इस पे क्योंकि आपके जो दोस्त और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो यू टर्न कहते हैं, सियासी एक जो है वो सियासत का एक बड़ा जो है वो चीज़ है, तो इस पे यू टर्न की कोई गुंजाइश है? यू टर्न भी हो सकता है, अगर मेरा मतलब है हालात ऐसे हों कि ये कोई स्टाम्प पे तो नहीं मैंने लिख कर दिया, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अब इसको खैर बात कहूँ, अगर ये दोनों प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अपने जो है वो पूरे हो जाते हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आपका, हम हमेशा क्योंकि इतने सालों से आपसे जो बात करते आ रहे हैं और आप हमेशा एक बात करते हैं कि मैं वो सियासतदान हूँ जो बच्चों की जेल का मॉनिटर था। बच्चों की जेल की मॉनिटर से लेके आपने अक़वाम मुत्तहिदा तक और इस किताब तक जो आपका सफ़र रहा है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव आपने देखे, बहुत मनसब पे आप फायज़ रहे, बहुत आपने ये सारा कुछ, यू सीन इट ऑल। जब यहाँ बात होती है, हमारे मुल्क में बात की जाती है कि जी सिविलियन सुप्रेमेसी नहीं है, आजकल तो यही हॉट डिबेट है, क्या आप समझते हैं सिविलियन सुप्रेमेसी का ना होना क्या पॉलिटिशियंस की नालायकी है, पॉलिटिशियंस की इसमें कोताही है, या हमारे सिक्योरिटी डायनामिक्स इस तरह के हैं? हमारे सिक्योरिटी डायनामिक भी इस तरह के हैं, हमारी सियासत भी इसी किस्म की है। आप इस पाकिस्तान की सियासत से फ़ौज का रोल नहीं निकाल सकते, सीधी सीधी बात करूँ ना, बजाय इसके के। और मैं 40 साल से मैंने कभी ये नहीं देखा कि फ़ौज सियासत से बाहर हुई हो। किसी न किसी सतह पे थोड़ी 10%, 5%, 20%, 40% उसका एक रोल रहा है। और अब तो आप देखें ना, हालात ऐसे होते हैं, सैलाब आ जाए, टिड्डी दिल आ जाए, कोरोना आ जाए, पोलियो हो जाए, फिर अल्लाह आपका भला करे कोई भी मसला, सिंध का मसला हो जाए, कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि इसको संभाल सके सिवाय फ़ौज के। तो फिर सियासतदान की नालायकी है कि उसने वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया। कि सियासतदान तो उसके लिए तो वसाइल, उसके लिए मसाइल ही इतने होते हैं। कोई भी सियासतदान हो उसको 5 साल पता ही नहीं लगते। अपोजिशन में टाइम बड़ा देर से गुजरता है,
حکمرانی میں 2 سال ہو گئے، ایسے لگتا ہے کل حلف اٹھایا تھا ابھی لوگ کہتے ہیں نا تیسرا سال لگ گیا جی، تو تیسرا سال ہی ایک سال ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے. چوتھے سال تو کوئی کام کرو، لوگ کہتے ہیں دیکھا نا ووٹ آئے نا تو گلی بن رہی ہے، دیکھا جناب علی تیاری ہو رہی ہے، اسی تکے کھاندے رہے ہیں، کسی نے ساڈے سلام دا جواب نہیں دیتا، ہن آن تے صحیح نا دیکھاں گے. سو 3 سال کسی گورنمنٹ کے، یہ تیسرا سال ہمارے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرنا ہے. چوتھے سال میں تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لوگ جنازے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہیں، شادیوں میں رونق لگنا شروع ہو جاتی ہے، محلوں میں محفلیں تپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ 20 سال ایک رہ گئے. اور ایک کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے، جو سنسیئر کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، وہ ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن کی تیاری کرتا ہے. بالکل ایسے اگلے الیکشن پہ نظر جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے مخالف کون آئے گا. I'll come back to جو کویسچن میں چل رہا تھا، آپ نے کہا میں نے 40 سال کی اپنی سیاست میں کبھی نہیں دیکھا کہ فوج کا رول جو ہے وہ نہ ہوا ہو. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، ماضی کی نسبت زیادہ ہے، کم ہے، یا وہ ذرا بیک سیٹ پہ ہیں؟ کس طرح آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے تو کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا، اتنا ہی ہے. میں نے تو کبھی صرف یہ ہے کہ کرائسس ظاہر ہے اگر انڈین حملہ کرتا ہے تو اس کا آرمی کا گورنمنٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کے مشورے زیادہ ہیں. کرونا جیسی بیماری میں جنرلز بیٹھتے تھے، اسی طرح سیلاب آ جائے تو وہ ہمارے پاس لاشیں اٹھانے کے لیے 112 تو ہے، سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اس طرح ٹڈی دل ہمارے پاس جہاز ہی نہیں تھے، سپرے کرنے کے لیے نہیں تھے، انہوں نے ہی مینج کیا. اسی طرح سندھ میں ہم ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب بہتر ہے کم از کم گالی تو نہیں دے رہے. اب اگر اس پہ بات کر رہے ہیں کتاب کے حوالے سے بھی، ویسے بھی آپ کا پولیٹیکل کریئر، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ نالائکی ہے سیاستدانوں کی، تو آپ کی بات نہیں کر رہی سر، اوور آل جتنی پارٹیز آئی ہیں، کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں اٹھانے کے لیے ہمارے پاس 112 ہے، لیکن سیلاب روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارے نہیں ہیں، اس طرح ہمارے پاس چیزیں نہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انیویٹیبل ہو جاتا ہے ان کا آنا، ان کو رول پلے کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں آنا تو ان کا میرا خیال ہے کہ محال ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے ملک کے لیے دلچسپی رکھنی ہے تو وہ پیچھے رہ کر بھی نہیں سر، میرا مطلب ہے رول ادا کرنا کہ سیلاب میں آگے آنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں، سسٹم نہیں. اگر وہ سکھر بیراج کو ٹھیک کرنا ہے تو کوئی سسٹم نہیں، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ سپرے کرنا ہے، ٹڈی دل آ گئی ہے، کوئی جہاز ہی نہیں ہے کھڑا ہوا کہ جس نے سپرے کرنا ہے. پھر انہوں نے ایمرجنسی میں ادھر ادھر سے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ یہی سویلین گورنمنٹس جو ہیں، یہ ان کی اس میں جو ہے وہ ایک ان کی نالائکی ہے کہ وہ نہیں ہو سکیں. میرا نالائکی تو نہیں میں کہنا چاہتا، کوئی بھی یہ دل سے تو کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کے اوپر ایک اس قسم کی بات کی جائے جی کہ پیچھے فوج ہے. صحیح. لیکن اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. ٹھیک. سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے بغیر گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے ملک کی یہی ہیں. سر اب تو پھر بھی کم ہے، پہلے تو ٹکٹ دینے کی میٹنگوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے، ساری یونیفارم میں بیٹھے ہوتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے کہ جہاں وہ ان چیزوں پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں وہاں کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا؟ جو اکانومی کا اس وقت بھور ہے اس میں سے نہیں نکلا جا سکتا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ایکچولی تو اس میں آپ حکومت کو نہیں کر سکتے، اس میں اپوزیشن پہلے دن ہی شروع ہو جاتی ہے کہ گئے جی پہلے دن ہی عمران خان خطاب کرنے شروع ہوتا ہے تو ادھر ہنگامہ ہوتا ہے اسمبلی میں. فرسٹ ڈے بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. دیکھیں نا عمران خان کو انہوں نے فرسٹ ڈے خطاب نہیں کرنے دیا. سو یہ آپ صرف ایک ہاتھ سے تالی نہیں بنتی، بجتی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کیونکہ چارٹر آف اکانومی کی تو انہوں نے بات کی نا، چارٹر آف اکانومی کی سب نے بات کی ہے جی، لیکن آپ دیکھیں نا سارا ایشو بھی پھر اکانومی پہ کھڑا ہوتا ہے نا. مہنگائی بھی اکانومی کی پیداوار ہے، بے روزگاری بھی اکانومی کی پیداوار ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً چلنا شروع ہو گئی ہے، ایکسپورٹ تبھی بڑھتی ہے جب انڈسٹری چلے. سو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ تیسرا سال تحریک انصاف کا ایک بہتر سال ہوگا. سر لیکن جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں اور آپ کے اگین آپ کی بات کا وزن ہے بہت، مافیاز پہ قابو نہیں پایا جا سکا. مافیا پہ تو کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا. عمران خان نے کم از کم اس کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ جو ہمیں آٹا اور چینی ہم نے غلط ایکسپورٹ کیے، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ایکسپورٹ نہ کرتے اور امپورٹ اگر غلطی ہو گئی تھی ایکسپورٹ کر کے تو امپورٹ ذرا جلدی کر لیتے تو اسے سبسڈی دیتے. ہم اتنی جگہوں پہ سبسڈی دے رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ کو سبسڈی دے رہے ہیں. 1,31,00,000 لوگوں کو ہم نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. سو ایک مارکہ ہم آٹے پہ بھی احساس پروگرام کا دے سکتے تھے، اگر مجھے الاؤ کریں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے غلط کیا ایکسپورٹ کر کے، اور یہ
جو مائنڈ سیٹ ہے یہ گورنمنٹ میں نہیں پایا جاتا. گورنمنٹ ابھی بھی اس پہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, ہمیں فارن ایکسچینج کی ضرورت تھی. وہ تو یہی کہتے ہیں. دوسری بات آپ جہاں یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں نا, اب جب ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی فارن ایکسچینج کے ساتھ کر رہے ہیں نا, زیادہ پہ کر رہے ہیں. یہ آپ کے ایم شور کے اندر گفتگو ہوتی ہوگی اور جو آپ ان کو بتاتے بھی ہوں گے. بٹ سر ہیونگ سیڈ دیٹ, بے شک خان صاحب نے مافیاز پہ ہاتھ ڈالا جو بھی, لیکن سر اس سے عام آدمی پوچھتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوا, مجھے چینی تو مہنگی مل رہی ہے نا. عام آدمیوں کی صورت حال میں ہمیں بہتری لانی ہے. اس میں دیکھیں نا, وہ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی ہم سے نالا ہے لیکن ہم سے نفرت نہیں ابھی کر رہا, ابھی نہیں کر رہا. ابھی ان دونوں پارٹیوں سے عمران خان بہتری, اس کے بارے میں کم از کم لوگوں کی رائے بہتر ہے. ان دونوں پارٹیوں کے بارے میں ان کی ریزرو رائے ہے, ورنہ اس وقت تک لوگ سڑکوں پہ نکل چکے ہوتے. جب لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے تو اس کا مطلب یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ حالات کو یہ ٹھیک کر لے گی. اور عمران خان خود فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہے, فرنٹ فٹ پہ کام کرتا ہے, اتنی وہ میٹنگز کرتا ہے. میں نے تو کسی پرائم منسٹر کو اتنی میٹنگ کرتے ہی نہیں دیکھا, بلکہ میں نے 1-2 دفعہ رائے بھی دی کہ آپ بہت زیادہ ہی میٹنگز کرتے ہیں, لیکن اس کی عادت ہے کہ ایک میٹنگ سے نکلتا ہے دوسری میں چلا جاتا ہے, دوسری سے. سو ہی از اے ویری ہارڈ ورکر مین. اس کی ویری ہارڈ ورکنگ, آئی ہیو نو ڈاؤٹس اینڈ کومز ایڈمٹنگ دیٹ. بٹ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو ارد گرد ہیں, بس یہ تو ابھی خامی ہے. ہمیں خرابیاں ہمارے اپنے اندر ہیں اور ہمیں وہ ٹھیک کرنی ہے, کیونکہ نئی کیبنٹ کے بعض لوگ ہیں, پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں. سارا منبع, سارا مدعا, ساری اگر کریڈٹ بھی جاتا ہے اور ڈسکریڈٹ بھی ہوتا ہے تو عمران خان ہوتا ہے, کیونکہ کسی کیبنٹ منسٹر کا اتنا نام نہیں کہ اس کی سیاست افیکٹ ہونے لگی. بالکل وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے جہاں وہ کھڑا ہوا ہے. اگر تانا سننا پڑتا ہے تو عمران خان کو سننا پڑتا ہے, اگر بات اس کی اچھی ہوتی ہے تو عمران. اس میں کوئی اتنا قد آور آدمی نہیں ہے اس کیبنٹ میں آپ جسے کہہ سکیں جو عمران خان کو ریپلیس کر سکے یا ان کی. بالکل سر وہ بات بالکل ٹھیک, لیکن اگین وہی والی بات, نوٹس لیا گیا, چینی کی پرائس کم تھی, زیادہ ہو گئی, آٹے کا بھی اسی طرح حال ہوا. تو جو اس وقت آپ کو عام آدمی سن رہا ہے اس کو آپ یہ کب کہیں گے کہ اس کی زندگی میں بہتری کب آئے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 مہینوں میں آ جائے گی. میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں اور امپورٹ کرنی ہوگی, ہمیں چینی اور آٹے کو غریب کو سستا دینا ہوگا. اور یہ میں نہیں سوچ رہا, یہ عمران خان بھی سوچ رہا ہے. یہ میں کہوں کہ میں سوچ رہا ہوں نہیں, یہ گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے, اور گورنمنٹ کو احساس ہے کہ یہ ہمیں جلدی امپورٹ کر لینی چاہیے تھی. اور امپورٹ کرنے کا ہی نام آیا تو آپ دیکھیں آج آٹے کی بات نہیں ہو رہی اور چینی کی بات نہیں ہو رہی. لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی آ رہے ہیں جہاز, لگ رہے ہیں جہاز. اس سے بھی جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو شکست ہوتی ہے کہ بھئی امپورٹ ہو رہی ہے گندم, امپورٹ ہو رہی ہے چینی. یہ بھی ایک ذخیرہ اندوزوں کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے کہ ان کو منافع میں جو شاید وہ 200 روپے تک لے جاتے, وہ اب نیچے ہی آئیں گے, اوپر نہیں جائیں گے. چلے آٹا ہو گئی, چینی ہو گئی, اس کے علاوہ بجلی جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. دیکھیں اب کہتے ہیں میں اس پہ نہ ہی بات کروں اور آپ بھی ذرا, کیونکہ آئی پی پیز کے فائنل سٹیج ہے, سنا اسی مہینے میں یہ طے ہو جائے گا. اور اس کی شرائط جو ہیں ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ بڑی زبردست قسم کی شرائط ہیں جس سے بجلی پتہ نہیں سستی ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ایک معاملہ ریٹ کا طے ہو جائے گا. بجلی سستی نہیں ہوگی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سستی, چانسز ہیں کہ شاید نہ ہو یا شاید ہو, لیکن یہ ہے کہ جو بڑھتی جا رہی ہے, آئی ایم ایف کا بھی دباؤ ہے, دوسرے لوگوں کا بھی دباؤ ہے, اور جو ہمارے جنریشن جو ہے ہم جنریٹ کر رہے ہیں جو بجلی ایسے اسٹیشنوں سے جن کی اب دیکھیں بجلی ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شارٹیج ہے بجلی بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اب نئے جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ بڑے سستے ہو رہے ہیں, اور اتنے سستے ہو رہے ہیں کہ حیران کن سستے ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ جو سستے معاہدے ہو رہے ہیں ان کی بجلی جلدی آ جائے تو جو مہنگی بجلی والے اسٹیشن ہیں ان کو بند کیا جا سکتا ہے. سر تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو یہ, میں نے آپ کو کہا یہ سال ہمارے امتحان کا سال ہے. اچھا, اس سال میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ بجلی جو ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ کم ہوگی. ٹھیک سر, اس سے اب آگے اگر چلیں, آبویسلی پنجاب ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, پنجاب کا صوبہ, اور اس وقت وہاں پہ ہلچل بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. سر یہ بتائیں گے کہ جو ابھی تعیناتی ہوئی ہے دونوں کی, انعام صاحب کی, آئی جی صاحب ہیں, اور جو سی سی پی او لاہور ہیں, جو تعیناتیاں ہوئی ہیں, دونوں کا اگر دیکھیں تو بڑے کنٹروورشل فگرز ہیں. اسپیشلی اگر میں بات کروں سی سی پی او صاحب کی, تو سول سروسز بورڈ انٹیلیجنس رپورٹ کوٹ ان کوٹ, میں اپنے اس پہ نہیں کہہ رہی,
मॉरली फाइनेंशियली करप्ट, ठीक है। दो सवाल इससे, एक तो ये कि इमरान खान साहब का जो वो मंत्रा था राइट मैन फॉर द राइट जॉब, एक फाइनेंशियली करप्ट आदमी को किस तरह जो है वो जॉब आप ऑफर कर सकते हैं इतने बड़े शहर की? एक पहले इसका जवाब दे, फिर अगला सवाल पूछ। देखिए, ये तो मुझे पता नहीं है कि वो करप्ट है या नहीं करप्ट है, लेकिन आईजी का ये कहना कि फ़लाने आदमी के साथ मैं काम नहीं कर सकता वरना मैं छोड़ दूंगा, ये भी कोई कमाल नहीं है। पुलिस में क्या जी, अब रेलवे में भी आप देखें तो ये आप कहेंगे क्या सारे अफसर नेक होते हैं? सबके साथ काम करना पड़ता है जी। बाज़ लोगों की रेपुटेशन बड़ी ख़राब होती है, लेकिन इंसान को अपना कंट्रोल रखना चाहिए कि उस आदमी को ऐसा सिग्नल हो, मैसेज हो। लेकिन कल जो CCPO ने बयान दिया है वो तो बड़ा ही मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब है और उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और पंजाब की सियासत में तो देखें, मेन सियासत ये है कि इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है। जब इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है तो मुझसे एज ए फेडरल मिनिस्टर क्यों आप लोग या मीडिया या एंकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भी मैं उसके खिलाफ जाऊंगा? नहीं सर, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। आपका बिल्कुल सही है कि IG का ये कहना कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं तो इमरान खान साहब की चॉइस पे बात कर रही हूँ। देखें, मुमकिन है इमरान खान को ये सारी सूरत हाल पंजाब से जिस तरह की बताई गई हो वैसी हो। देखें, इसलिए अब पंजाब का मसला जो है कैबिनेट में भी डिस्कस होता है। इससे पहले कभी कैबिनेट मीटिंगों में ये डिस्कस नहीं हुआ। क्या डिस्कस हो रहा है सर? कि भाई ये गवर्नेंस डिस्कस हो रही है, बुज़दार डिस्कस हो रहा है, जो कि एक मुनासिब बात नहीं है। और बुज़दार पॉजिटिवली डिस्कस हो रहा है, नेगेटिवली डिस्कस हो रहा है? ऑफ कोर्स जब डिस्कस हो रहा होता है तो दोनों तरफ हो रहा होता है ना। पॉजिटिवली तो लोग नहीं बोलते इतने, पॉजिटिवली तो मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई इमरान खान उसके साथ है तो हम साथ हैं, जब तक वो उससे नहीं हटता तो हम कैसे हट सकते हैं? बाकी नेगेटिवली इसका मतलब डिस्कस कैबिनेट में होता है, बुज़दार साहब। लेकिन सर वही बात मैं आपसे, मुझे ये नहीं है कि क्या मसले मसाइल बुज़दार साहब चलें असाइड, ये तैनाती राइट मैन फॉर द राइट जॉब हमें खान साहब ने सिखाया था। अब जिसको कहते हैं कि बिल्ले दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को अगर आपने बिठा दिया है, ये मुझे बताइए कि एक आदमी जो फाइनेंशियली और मॉरली करप्ट, और ये मैं और मीडिया नहीं कह रहा, ये सिविल सर्विसेज बोर्ड कह रहा है, उसको सुपर सेशन होती है, ये IB की रिपोर्ट कह रही है, ये कैसी चॉइस है? देखिए, मैं तो पंजाब की सियासत नहीं करता, लेकिन अगर ये सारी बातें जो आप कह रही हैं फिर तो मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना भी मुनासिब नहीं है, मेरा ये काम नहीं है कि मैं पंजाब में मुदाखलत करूं। सो अगर आप समझ रही हैं कि वो ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं, फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। नीट एंड क्लीन लोगों को लगना चाहिए। लेकिन ये फ़ैसला भी आपको बुज़दार और इमरान खान के दरमियान हुआ है, सो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी उन्होंने सोचे होंगे और वहाँ क्या हालात हैं ये भी सोचे होंगे। और ख़ास तौर पे कल जो गुजरांवाला का वाक़या हुआ है वो भी एक बड़ा ही शर्मनाक और दर्दनाक किस्म का वाक़या, शेमलेस किस्म का राइट वाक़या हुआ है। और उसमें जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बकौल आपके भी, मतलब वो और भी सिर्फ वो है वो CP क्या होता है वही नहीं, और भी जो लोग दे रहे हैं वो अच्छी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे। अच्छा शेख साहब, मुझे इस पे बात करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, इजाज़त दीजिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो पंजाब से ही मामला दोबारा शुरू करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद शेख साहब। और पंजाब की सियासत जो है वो डिस्कस हो रही है। चलिए शेख साहब, CCPO साहब को तो अलग रख देते हैं, वो एक अलग चीज़। अब जो गनी साहब हैं, गनी साहब मेरे पास इस वक्त रिपोर्ट है और मैं आपको दे भी दूंगी, उन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो हैं वो उनके चार्जेस लगे हुए हैं। देखें, इस तरह तो पाकिस्तान पुलिस में कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो नीट एंड क्लीन मिलेगा, कोई ना कोई किसी के ख़िलाफ़ लगा ही रहता है इस मुल्क में। आपने इस मुल्क में अगर पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक बहुत बड़े किसी भी आदमी को आप उठाएंगे ना उसका निकलेगा जनाब ये यहाँ ये था, ये SHO था, तो रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत। अच्छा, इससे ही मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है, रिफॉर्म्स आएगा जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, अग्रीड। सर, अगर सिविल सर्विसेज बोर्ड एक आदमी को सुपर सेशन का कह रहा है, दैट मीन्स, और उसको फिर भी लगाया जाता है, शहजाद अकबर साहब आके इंटरव्यू करते हैं, क्या ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या? देखें, ये तो आप वही बात कर रही हैं जो हमारे सारे मुखालिफ कर रहे हैं आजकल। सर मेरा सवाल ये सवाल तो नहीं, ये तो मुखालिफ की स्टेटमेंट है। देखें, अब जो लाहौर में है, जो हालात हैं, बुज़दार को ज़ाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो है,
اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیا پتہ کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ ضرور ہے کہ یہ اس دفعہ کیبنٹ میں منگل کے دن ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں نا، آدمی حکومت میں رہ کے حکومت کی پالیسیوں کی تو نفی نہیں کر سکتا. اور اگر یہ مسئلہ اتنا ہی نازک ہے تو یہ ساری رپورٹیں، یہ تو کل پرسوں تو ہوا ہے، لیکن الٹے بانس بریلی کو سر منڈواتے ہی اس بیچارے کو اولے پڑ گئے، اس نے بیان دے دیا اور وہ ستیہ ناس ہو گیا، ستیہ کا سوا ستیہ ناس ہو گیا. صرف وہ چھوڑ، میں کہتی ہوں اس کو سب کو لیو اٹ اسائڈ. آپ آئے تھے، آپ کی پارٹی تو نہیں، مطلب آپ کی کولیشن اور حکومت جو ہے وہ یہ تھا جی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. سمپل. اگر بورڈ کسی کو کہہ رہا ہے سپر سیشن کے لیے اور اس کے بعد اس کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، صرف مجھے یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے یا نہیں سر؟ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں تو اب نکل رہی ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ خاص کر مجھے تو نہیں پتا، کہ میں تو پولیس کی سیاست نہیں کرتا، بالکل بھی کبھی بھی نہیں کی میں نے ایڈمنسٹریشن کی سیاست. ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو پولیس کی سیاست کرتے ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے سارا. جیسے آج آپ سارا ریکارڈ ہی پولیس کا دیکھ کے آئیں گے. نہیں سر، آپ مجھ سے، اور آپ بہت باخبر ہیں، آپ کو بہت انفارمیشن ہوتی ہے. آپ یقین جانیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر اس طرح ہو، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بات کرنی چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گندے کپڑے جو ہے ٹی وی پہ آ کے دھونا شروع کر دیں، پھر تو سوا ستیہ ناس ہو جائے گا ہمارا بھی. اور اگلے آگے ہی کہتے ہیں کہ بھئی تو بہت ہی کھلا ڈولا انٹرویو دیتا ہے. چلے سر، ٹھیک ہے، تو میں اس کو یہ ہاں ہی سمجھوں کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی ڈومین میں آتا ہے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ جو نیا آئی جی آتا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہیں وہ خان صاحب اس کی گن گاتے ہیں، بہت اچھا ہے، یہ چینج کر دے گا، یہ ریفارم کر دے گا. اور اس کا مطلب ہے اس کی خواہش تو یہ ہے نا. نہیں سر، وہ سوچتا تو اچھا، آگے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا تو کیا. لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس میں اتنے ہی کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں جتنے پچھلے والے میں ہوتا ہے. پچھلے والے کے کیڑے نہیں نکالے، یہ بات غلط ہے. یہاں میرا اختلافی نوٹ ہے. اس نے جاتے والے کے کیڑے نہیں نکالے، لیکن وہاں حالات ایسے بن گئے، کیونکہ آئی جی تو کنٹینیو کر رہا تھا. آئی جی نے خود کہا کہ میں کام نہیں کر سکتا. اب کسی ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن کے لیے، چیف منسٹر کے لیے یہ بھی کم بات نہیں ہے کہ اس کے نیچے کوئی بندہ وہ اپوائنٹ کرے ہو کہ جی اس بندے کے نیچے تو نہیں میں کام کر سکتا. سو یہ غلط بات ہے جو آئی جی نے بھی کی. لیکن یہ کہنا کہ جناب علی کے آئی جی کے عمران خان نے کیڑے نکالے نہیں، اس نے کیبنٹ میں بھی اس کی تعریف کی. جب اس کے جانے کا فیصلہ تھا اس وقت بھی اس نے تعریف کی کہ ہی واز ڈیڈیکیٹڈ. اینڈ تو اتنے آئی جیز کیوں آپ اب کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہوگا، اتنے آئی جیز، اتنے چیف سیکرٹریز کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ تو پنجاب کے لیول پر سوچنا چاہیے کہ جی یہ اتنے آئی جیز کیوں بدل رہے ہیں، اور اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. وہ بھی لوگ میڈیا دیکھتے ہیں. آپ، میرا مطلب ہے اس ملک میں تو چل ہی میڈیا رہا ہے. حکومت کی ساری کارکردگی میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ بھی لوگ میڈیا دیکھتے ہیں. سو کوئی اچھی بات تو نہیں. یہاں اتنے 6 چیف منسٹر بدل جاتے تھے جی، شکر کریں چیف منسٹر نہیں بدلے ہوئے. آپ آئی جی پہ سارا، لیکن یہی تو تبدیلی تھی سر، یہی تو تبدیلی آپ نے لے کے آنی تھی. کیونکہ ایک آئی جی جب اب 2 سال میں 6 بدل گئے ہیں تو وہ کیا ڈیلیور، کیا 5 بدلیں، چھٹا جو ہے وہ آیا ہے، دیکھتے ہیں کب تک یہ لاسٹ کرتا ہے. لیکن اس میں بات وہی ہے کہ وہ آ کے رہے گا، کچھ سمجھے گا تو ڈیلیور کرے گا. کس طرح وہ ڈیلیور کرے گا؟ دیکھیں اب اس بات پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. پچھلا آئی جی بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے سوچ میں تو ٹھیک آئی جی لگ گیا تھا، لیکن وہ جو ایشو کھڑا ہو گیا اس سی پی او کا، اس ایشو کی وجہ سے اس نے کہا کہ جی وہ خود ہی میڈیا میں چلے گئے لوگ. خود ہی جب میڈیا میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلنا پڑتا ہے. پھر یہی نتیجہ تھا کہ ایک نیا آئی جی آ جائے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اور آپ کے بھی بڑے دوست ہیں، میں بھی، میرے بھی بڑے سینئر ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب، وہ یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کو اس لیے لگایا، جو انٹرویو کیا شہزاد اکبر نے تو اس نے کہا جی ایک تو پی ایم ایل این توڑنی ہے اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ جو لوکل باڈی الیکشن ہے وہ جتانا ہے. دیکھیں پی ایم ایل این تو ٹوٹی پڑی ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. وہ شین اور نون تیار ہیں. اس 30 دسمبر سے پہلے انہوں نے السلام علیکم کہنی ہے ایک دوسرے کو. نون میں سے شین نکلنی ہے، اور ورنہ یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ سیاسی زمین بوس ہو جائیں گے. اور جہاں تک یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے فون اس کا انٹرویو کیا، یہ تو کوئی اندر کی بات آپ کو نکلی ہو تو پتہ ہو، مجھے تو نہیں پتا شہزاد اکبر نے کیوں کیا ہو. یہ تو صوبے کا مسئلہ تھا، صوبے نے کرنا چاہیے تھا، صوبے نے کیا ہوگا. شہزاد اکبر کل سنا گیا ہے، اس وہاں پریس کانفرنس کی ہے. اس سے زیادہ تو اب آپ کو اندر کی خبر پرائم منسٹر ہاؤس سے دے رہی ہیں تو اس کا تو مجھے نہیں پتا. چلے نہیں کوئی اس پہ. سر اب جو 2.5 سال اس وقت گزر گئے ہیں، آپ نے بھی خود کہا کہ 2.5 سال نہیں 2 ہی گزرے ہیں. سر دو گزر گئے. تیسرے کی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیوری کا سال ہے. سو فار آپ اب یہ ایک
پولیٹیکل ڈپلومیٹکلی نہیں، اگر آپ اسیسمنٹ کریں جو گزرا ہے پنجاب کا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جس نے بھی اگلا الیکشن جیتنا ہے وہ آتے ہی اگلے الیکشن پہ اس کا فوکس جو ہے وہ اگلے 5 سال کے ٹینیور پہ ہوتا ہے. الیکشن یہاں پہ جس نے جیتنا ہے، اس ملک میں جیتنا ہے، اس کو پنجاب سر کرنا ہے. اگر وہ پنجاب نہیں جیتے گا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پنجاب کی ڈیلیوری سے آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں پنجاب نے ڈیلیور ضرور کیا، پریزنٹیشن نہیں کی اس نے کام. دیکھیں ہمیں ایک یونیورسٹی ملی ہے، ہمارا ایک راجہ بازار والا ہاسپٹل مر گیا سارا پاکستان بننے سے، ہم نے 80 کروڑ روپے کل دیا ہے. بے نظیر بھٹو جس ہاسپٹل میں شہید ہوئی، کوئی بندے کے پتر نے 1 روپیہ نہیں دیا. پیپلز پارٹی کی لیڈر شہید ہوئی، 1 روپیہ نہیں دیا. حالانکہ یہ خبریں لگتی رہی کہ اسٹریچر ٹوٹا ہوا تھا جس پہ بے نظیر کو ڈالا گیا، اس کا 1 پہیہ ہی نہیں تھا، لیکن 1 روپیہ نہیں دیا. ہم نے 40 کروڑ روپیہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی دیا ہے. 6 ارب روپے کا ماں بچہ ہاسپٹل بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک کالج بنایا، 2 اور بن رہے ہیں. میرا مطلب کام تو ہو رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہر نمائندہ اس کو پریزنٹ نہیں کر رہا. خاص طور پہ اب شروع ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحب کو پچھلے 7-8 دن سے. معذرت کے ساتھ وہ تو بول رہے ہیں تو وہ تو اور زیادہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. نہیں، چیف منسٹر کے بولنے سے تو ابھی تک کوئی پرابلم. سر ابھی کل کامران خان صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں. اچھا، میں نے نہیں دیکھا. اس میں اور زیادہ جو ہے مجھے لگتا ہے ان کے لیے تو اور زیادہ جو ہے وہ پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں، بولنے سے جو ہے وہ اور زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. اچھا سر، یہ اب بتائیے کہ اس میں اب یہاں پہ جو سچویشن لگ رہی ہے، یہاں پہ لگ رہا ہے کہ پنجاب ہاتھ سے نکل رہا ہے. پنجاب اس طرح نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے اس پہ گرفت اس طرح کی نہیں ہے. دیکھیں اگر بزدار کو ہٹایا گیا تو پنجاب کا مسئلہ پیدا ہوگا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری قوم سن لے میری بات. اور یہی عمران خان کی سوچ ہے کہ اگر بزدار کو ہٹایا گیا تو بلیک میلر گروپ جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، اور نیا تحریک انصاف کون ہے بلیک میلر جو بھی ہیں بلیک میلنگ تحریک انصاف کے اندر سے ہو سکتے ہیں، اتحادی ہو سکتے ہیں، کیو لیگ ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو نیا کینڈیڈیٹ لانا ہے وہ پنجاب میں آسان کام نہیں ہے. اور یہی عمران خان کی فکر ہے، ورنہ شاید وہ بزدار کے بارے میں سوچتا کہ جس کے بارے میں اتنی کنٹروورشل ہے. اس کو ایک ہی فکر لاحق ہے کہ اگر اس وقت کم از کم اس کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے پنجاب میں، اور اگر اس کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر کوئی ایسی پرسنالٹی وہاں اس کو نظر نہیں آتی اپنی پارٹی میں کہ جو یہ سارا ووٹ بینک لے سکے. اصل مسئلہ ہے یہ جو میں نے آپ کو. سر معذرت، لیکن ووٹ بینک جو اس وقت پنجاب کا چل رہا ہے، جو پنجاب کی بات ہو رہی ہے، اگر بزدار صاحب کی پرفارمنس اتنی امیزنگ ہوتی تو آپ لوگ جو آتے ہی لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈس بینڈ کیا تھا، اور وہ یہ سوچ کے ڈس بینڈ کیا تھا کہ ہم اپنے یہاں پہ تب تک ہماری پاپولیرٹی ہو جائے گی، ہم پاپولر ہو جائیں گے اور الیکشن کرائیں گے تو ہم جیت جائیں گے. وہ تو آج بھی جو ہے وہ کوئی اس کا دور تک کوئی جو ہے کام تو بہت ہو رہے ہیں. میں صحیح اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میں گورنمنٹ کا ایک وزیر ہوں. کام تو بہت ہو رہے ہیں، صرف پنجاب اس کو پریزنٹ نہیں کر سک رہا. پنجاب تو جہاں روز وہ ایک دورے پہ ہوتا ہے، روز وہ ایک منصوبے کا اعلان ہوتا ہے، روز ایک سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، لیکن اس کو پرسو کرنا، اس کو دیکھیں ہمارا اتنا بڑا کام ہوا ہے بادشاہ ڈیم کا. ہم نے 1 دن کی خبر ہے، ہمارا اتنا بڑا نیلم جیلم ہوا، ہمارا ML1 ہوا. کل سے ہم غالباً کرنے جا رہے ہیں اپنی پبلسٹی. سر آپ کی تو سوشل میڈیا جتنا سٹرونگ ہے، آپ کا پرسنلی نہیں PTI کا، اس سے تو سب جو ہے وہ کیوں لیتے ہیں. وہ تو سب سوشل میڈیا نے ہی تو آپ کو الیکشن جتایا ہے، اور یہ میڈیا نے. سوشل میڈیا ہی اگلا الیکشن جتائے گا عمران خان کو. بزدار بھی جتا سکتا ہے، بزدار بھی جتائے گا. لیکن دیکھیں نا، اگر بجائے اس کے کہ ہم بزدار کو ہٹائیں اور الٹے بانس بریلی کو ہو جائیں، اس سے بہتر ہے یہی چلتا رہے. تو پھر لوکل باڈی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ لوکل باڈی الیکشن کا ذرا چینی آٹا سستا ہو جائے تو ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ نہ ہی سمجھے اس کو. نہیں، نہ سمجھے، ہوں گے الیکشن ضرور ہوں گے. اچھا سر، چلے پنجاب سے نکل آتے ہیں، پنجاب سے نکل کے ذرا کراچی کی طرف چلتے ہیں. کراچی کا مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت کراچی کا پیکیج، پہلے تو یہ کہ ابھی اس پہ لڑائی چل رہی ہے کہ 8 ارب وفاق کا ہے، 3 ارب جو ہے وہ سندھ کا ہے، یا کیا اس پہ لڑائی چل رہی ہے. لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ایک انٹرویو میں سن رہی تھی کہ یہ جو پیکیج ہے اس میں مراد علی شاہ ول نیور لیٹ گو آف دس اپرچونٹی، اور اس سے قربتیں جو ہیں وہ PTI کی اور پیپلز پارٹی کی بڑھ سکتی ہیں. یہ ابھی بھی آپ کا یہ خیال ہے؟ میرا جس طرح کا خیال ہے کہ جو لوگ اس میں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ سیمنٹ لگا رہے ہیں، سو میرا نہیں خیال جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کو آج کل سٹیک ہولڈرز کا سیمنٹ لگا رہے ہیں، جو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں میں، صوبے اور مرکز میں، میرا خیال ہے یہ سیمنٹ مستحکم ہوگا اور بہتری کی طرف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیچے والے جو لوگ بولتے ہیں نا، دونوں طرف سے، میں ایک طرف کی بات نہیں کرتا. ایک اسد مرد تھوڑا عقل مندی کا کبھی کبھی بیان دے دیتا ہے، کبھی کبھی.
کیونکہ وہ کراچیسٹ ہے نا، تو کراچی والا جو ہے نا وہ نپت والا بولتا ہے. بس سمجھدار لوگ ہیں نا، ہم سے آگے ہیں یہ سیاست میں. دیکھو نا، جب مادر ملت کا بھی الیکشن تھا تو جو کراچی کا سما تھا وہ بڑا مختلف تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کراچی سارا مادر ملت کے ساتھ نکلا ہوا تھا. اور ایون جب ایئر مارشل اصغر خان نکلا تو کراچی ایڈوانس ہے پاکستان کے دوسرے شہروں سے. سو یہ بات طے پا جائے گی، مجھے یہ یقین ہے، کیونکہ پکا سیمنٹ ہے. سیمنٹ تو ٹھیک ہے نا، بعض کا کوئی ایسے ہی کوئی جھٹکا نہ تیز سا لگ جائے نا، ابھی کچا پکا ہی ہے نا. لیکن اس میں مجھے جو ایک چیز آتی، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بولنے والے بہت لوگ ہیں اور چیزیں خراب کرنے والے بہت لوگ ہیں، سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ خان صاحب کا جو پوری سیاست اس وقت جو کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی چور، پی ایم ایل این جو ہیں وہ چور ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریپروچ کچھ نہیں ہو سکتا. اس سیمنٹ میں خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب خان صاحب ہی نے جا کے اس سیمنٹ کو اناؤنس کیا. ایک طرف بیٹھا ہوا تھا مراد علی اور دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا گورنر سندھ. سو خان صاحب گئے ہیں، پہلے سیمنٹ والے بھی گئے ہوئے تھے وہاں. سیمنٹ والے 2 دن انہوں نے سیمنٹ کیا ہے، کوئی ایرے شہرے اٹھائے ہیں، تو پھر خان صاحب بھی وہاں گئے ہیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھی ہمارے کتنے ہیں اتنے کہ اگر ہم یہ سوچتے رہے انہوں نے زیادہ لگائے، بھائی اپنے ملک میں ہی لگا رہے ہیں نا. ایبسلیوٹلی. کوئی کسی خدا نہ خواستہ کسی انڈیا میں تو نہیں لگ رہے، کہیں اور تو نہیں لگ رہے، کہیں بمبے میں تو نہیں لگ رہے نا، کراچی میں لگ رہے ہیں. معاف کرنا، ہمیں صوبے اور مرکز کو کراچی کے حالات کے لیے ایک ہونا پڑے گا، ورنہ دونوں ڈوب جائیں گے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ ڈوب رہا ہے اور میری ایم این اے شپ یا میری نہیں ڈوب رہی تو وہ غلطی پہ ہے. اگر مراد علی شاہ یہ ڈوب رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ مرکز، سر یہ پورا سسٹم ڈوب رہا ہے کراچی میں. نہیں سر، وہ یہ کہتے ہیں اس پورے سسٹم کو بچانے کے لیے اگر ضروری ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی سٹیکس ہیں اس وقت، ظاہر سندھ حکومت کی اپنی زیادہ سٹیکس آپ کی ہیں، لیکن جو یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کا کیونکہ ایک منترا بالکل مختلف ہے اور اسی طرح آپ کے جو ورکرز، جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی طرح چارجڈ ہے، تو یہ بن نہیں پائے گا. یہ دیکھیں جہاں تک بننے کی ضرورت ہے، بننے کا یہ نہیں کوئی الیکشن اتحاد ہونے جا رہا ہے، بننے کا ان کا بھی 20 ستمبر کو اے پی سی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا اے پی سی میں کیا اشر ہوگا، آپ دیکھ لیجئے. اگر انہوں نے جلسوں کے علاوہ کوئی بات کی تو مجھے پکڑ لیجئے. پیپلز پارٹی بیٹھے گی اے پی سی میں؟ جو اب یہ حالات سارے چل رہے ہیں، اگر ان کی گریونسز دور ہو جاتی ہیں. نہیں بیٹھے گی تو صحیح ہو. بیٹھیں گے صحیح. اور وہاں صرف جلسہ اور کوئی دھرنا نہیں دیں گے، کوئی ریزگنیشن نہیں ہوگا، کوئی صوبائی حکومتوں سے یہ باہر نہیں آئیں گے. صرف فضل الرحمان کے طلبہ ہر جگہ ختم نبوت، اور ختم نبوت کے ہم مجاہد ہیں. ہم نے اراروں کے ساتھ، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ، شورش کشمیری کے ساتھ، مولانا شیخ القرآن کے ساتھ ہم نے جیلیں کاٹی. آپ نے کاٹی، آپ تو وہاں کی نظر، آپ نے ووٹ دیا ختم نبوت کے خلاف. فضل الرحمان کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں، آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ دیا، آپ نے اٹھ کے کہا، میں نے اٹھ کر کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اگر جمعے کے دن تک آپ نے یہ نہ کیا تو میں جمعے کو نکل رہا ہوں باہر اور آگ لگا دوں گا، جلا دوں گا سارے تمہارے نظام کو. پھر انہوں نے، فضل الرحمان نے آ کے مجھے مبارک دی کہ شیخ رشید تو نے ہمیں بچا لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا. سر بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کراچی یہ کس چیز پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی شیعہ سنی مسئلے پہ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ کس چیز پہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ختم نبوت پہ اکٹھے کر رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ہم کیا ہم سپاہی نہیں ہے ختم نبوت؟ ہماری موجودگی میں کوئی ختم نبوت کے خلاف بات کرے، ہم اس کی آنکھ نکال لیں. چلیں سر، ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو کراچی کی پالیٹکس مزید ڈسکس کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود شیخ رشید احمد صاحب. کراچی ڈسکس ہو رہا ہے. سر جو میں آپ سے سوال پوچھ رہی تھی، جو آپ کے لوگ وہاں پہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ یہ شادی ذرا مشکل ہی چلے گی، بڑی بری بات ہے سر، غلط چلے، لیکن اس کا اس لیے مجھے جو ہے وہ چیز اس میں لگتی ہے، اس میں وزن لگتا ہے کیونکہ جب چارٹر آف اکانومی پہ، اکانومی تو پورے ملک کی اکانومی ہے، خان صاحب نہیں جو ہے وہ کوئی الائنس نہیں کرنے جا رہے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہاں خان صاحب نہیں مانے، تو یہاں کس طرح یہ پارٹنرشپ رہ سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پارٹنرشپ ہو رہی ہے کراچی کی سطح پہ، نہ یہ سیاست پہ ہو رہی ہے. عمران خان کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ ورنہ تو اس پارٹی کا جو سب سے بڑا احتساب جس کا نعرہ ہے وہ تو ان 2 پارٹیوں کے خلاف ہے. دیکھیں نا، احتساب جس چیز کے لیے عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ احتساب کے لیے ووٹ دیے ہیں.
کہ ان سے جناب یہ تو نہیں کہا اس نے کہ میں رستہ ڈال کے کھینچوں گا شہباز کی طرح. انہوں نے اس چیز کے ووٹ دیے ہیں کہ بھئی ہم اس احتساب کے عمل کو مکمل کریں گے اور ان سے پیسے وصول کریں گے, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. لوگوں نے تب ووٹ دیے اور وہ تو نہیں بڑھے گا ان کی طرف, ہاتھ نہیں ملائے گا ان کے ساتھ. لیکن ایک ایشو ہے, لوگ مر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ قوم کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. یہ دو پارٹیاں نہیں اکٹھی ہو رہی, قوم اکٹھی ہو رہی ہے. جو کچھ کراچی میں ہوا ہے, جو کراچی والوں کے ساتھ ہوا ہے, ان سے جا کے پوچھیں. وہ 200 کو گالیاں وہ گالی نکالتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ سندھ گورنمنٹ یا مرکز, وہ دونوں کو ایک ہی اس میں کر رہے ہیں, ایک ہی بھاؤ میں وہ بہا رہے ہیں. سو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کراچی میں ہماری یکجہتی ہو, ہمارا اتحاد ہو اور بہتری کی صورتحال ہو. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اصل مسئلہ آپ نے بھی خراب کیا ہوا ہے, مطلب میں نے یا میڈیا نے؟ میڈیا نے. میں کہا شاید مجھے دیکھیں نا, میری سیاست ہی اگر میڈیا ہو گئی ہے تو میں اگر 4 دن کے لیے غائب ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا ہم اداس ہو جاتے ہیں سارے. اگر آپ غائب ہو جائیں تو ہم تو اداس ہو جاتے ہیں. سو اگر میں یہ سمجھوں کہ بھی مجھے میڈیا میں زندہ رہنا ہے, میں نے ایسی بات سے زندہ رہنا ہے کہ جو یہ ایسی بات نہیں ہے, لوگوں میں شعور ہے. جو آدمی یہ بات کرے گا کہ کراچی کے لیے ہم نے اکٹھا ہونا ہے, ٹھیک, کراچی کے لیے ہم نے بہتری لانی ہے, ورنہ دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوگا اور اس سے دونوں پارٹیوں کو زیادہ پی ٹی آئی کا, بیکاز ابھی آپ کو وہاں سے آپ نے ریکارڈ نمبر سیٹس جو ہیں وہاں سے لیے ہیں آپ کے لوگ. اچھا, آپ نے بھی یہ بات کی زرداری صاحب اور وہ شہباز شریف والی صاحب کہ میں گھسیٹوں گا اور لے کے جاؤں گا. خیر, اور اسی سے ایک تو یہ کہ ان کی دونوں کا الائنس آپ کو اس پیکج کے بعد کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, نون لیگ شہباز شریف کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنے جا رہا, وہ میری پارٹی کا آدمی. تو وہ شین لیگ جو نکل رہی ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ ہے نا, شین لیگ کی بات کر رہا ہوں نا. نون لیگ افورڈ کر لے گی کہ شین اتنی جلدی نکل جائے؟ ابھی اس کی صرف دم پھنسی ہوئی رہ گئی ہے ہاتھی کی. ہاتھی نکل چکا ہے وہاں سے, کیونکہ ان کے مسئلے بڑے سیریس ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہیں سزا بھی ہو جانی ہے اور انہیں ڈسکوالیفائی بھی ہو جانا ہے. اور مریم اور نواز شریف تو نہیں چاہے گا یہ, لیکن مریم ضرور چاہے گی کہ میرا جو اپوننٹ پارٹی ہے الیکشن, اب سیاست تو ان کی گھر کے اندر ہے. دیکھیں نا, سیاست ان کی گھر کے اندر ہے. ایک طرف احسن اقبال ہے اور شاہد خاقان عباسی ہے, دوسری طرف ایاز صادق ہے, خواجہ آصف ہے, رانا تنویر ہے, اور دوسرے لوگ ہیں. ثناء اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر ہونا ہے اور کدھر نہیں ہونا. سو ان کی پارٹی تو آلریڈی تقسیم ہے. اس کو فیصلہ کب ہوتا ہے؟ فیصلہ اسی 20 تاریخ سے, میں نے 30 دسمبر ڈیٹ دی ہے, اگلی 20 تک بھی یہ فیصلہ یعنی مہینے 1.5 مہینے میں فیصلہ ہوگا. اب یہ انٹرویو کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر ہم آپ کے دوست بلاول کی بات نہ کریں. اس کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں ویسے؟ بلاول نے باتیں تو کراچی کے اس مسئلے پہ اچھی کی ہیں. بچہ ہے ابھی, کچی باتیں کرتا ہے, بچہ ہے. اور اس کو میں نے تو آصف زرداری کو زندگی میں 2 ہی ملاقاتیں کی, اس میں کہا تھا تو آصفہ کو آگے لے آیا, وہ مجھے تھوڑی سی ٹھہراؤ والی نظر آئی. یہ دیکھیں نا, پریس کانفرنس کر دینا, میڈیا کی سیاست کر لینا تو بڑا آسان کام ہے. اور جب تک پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی کام نہیں بن رہا, سندھ میں وہ پھر رہا ہے, پنجاب میں اس طرح پھرے تو تب بات ہے نا. پنجاب میں ان کا کام نہیں بن رہا, جہاں بھی گیا وہاں ناکام ہوا ہے. جہاں بھی انہوں نے, پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم ریجنل جماعت ہیں, لگتا ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اور وہ ایکسیپٹ کر لیا. اور اس وقت ضروری نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں سندھ میں بھی ان کو یہ طاقت ملے, کیونکہ سندھ ہمیشہ حکمرانی کے ساتھ ہے. اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ ان کی حکمرانی نہیں ہے تو یہ پارٹی سندھ کی ریجنل پارٹی بھی نہیں رہے گی. لیکن سر وہ تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ کافی یقین دہانی کرا دیتی نا, سینٹ کے الیکشن میں جو ہوا اس کے بعد پھر پہلے بھی یہ تھا کہ شاید اس دفعہ حکومت نہ مل سکے. دیکھیں یہ کیسے ممبر ہوتے ہیں کہ 65 اس جگہ پہ حلف دیتے ہیں, اندر جا کے 44 نکلتے ہیں. ان کا دین تو آپ بتائیں گے نا, یہ تو آپ بتائیں گے. دیکھو میں تو پہلے کہتا تھا, میرا سٹیٹمنٹ سب سے پہلے تھا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے گا, ہمارا امیدوار جیتے گا. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک, میں کہتا تھا بھی ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے گا, کوئی شرط لگا لے میرے سے. اس کمرے میں 65 تھے, اس کمرے میں 44. شرط لگا ہی لیتے, اس پہ شاید کچھ مل ہی جاتا. ویسے بھی شیخ یہی سوچتے ہیں نا, مل جائے تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ. چلے شیخ رشید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا. ابھی شیخ صاحب سے ان کی سائنڈ آٹوگراف جو ہے وہ ہم نے بک بھی لینی ہے. تھینک یو شیخ صاحب, پلیزر ایز آلویز. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.